मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो क्या काम करना है? नंबर 1, बिदअत के कभी करीब बोलो नहीं जाना। दूसरा, तौहीद पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तौहीद किसे कहते हैं इसको समझें। तौहीद की बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बहुत सारी किस्में हैं। मैं सिर्फ वो वाली किस्म बताऊंगा जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो शिर्क बताऊंगा जो मुसलमानों की मार्केट में जो शिर्क चल रहा है। देखो, आम की 20 किस्में हैं। आज हम आए यहां पर, आमों की इतनी किस्में, ये वाला आम, ये वाला आम, ये वाला आम, ये वाला आम। आदमी उलझ के रह जाता है, कौन सा खाए कौन सा छोड़े। नामों को याद करना टेंशन है या नहीं है? अब अगर मार्केट में इतने सारे आम ना होते, एक किस्म का आम होता, तो मसला हमारे लिए आसान हो जाता। हम किसी से कहते हैं कि आम खरीद के खा ले, बड़ा अच्छा होता है। वो कहता है कौन सा आम? हम कहते हैं भाई तू मार्केट में जाएगा, तेरे को सुलेमानी आम के अलावा कोई आम मिलेगा नहीं। तो बात आसान हो जाती ना। तो शिर्क की अक़साम है बहुत सारी, लेकिन जो मार्केट में शिर्क चल रहा है, मैं वो वाले शिर्क की डेफिनेशन बयान करूंगा ताकि आप लोग उस शिर्क से बचने की कोशिश करें। उससे बच गए तो बाकी वाले शिर्क मुसलमानों में है नहीं। जो शिर्क मार्केट में चल रहा है, देखो, बुतों के सामने झुकने वाला शिर्क मार्केट में है, मुसलमानों की मार्केट में है क्या? नहीं है। मुसलमान की मार्केट में जो शिर्क इस वक्त अवेलेबल है बहुत सस्ते दामों, वो शिर्क है गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारना। समझते हो कि नहीं समझते? या रसूल अल्लाह मदद, या गौस आदम मदद, या अली मदद, या गौस आदम मुश्किल कुशा हाजत रवा। ये वाला शिर्क मार्केट में क्या चल रहा है? बोलते क्यों नहीं यार? आप लोग बहुत चल रहा है तो बोल देना। मैं जब सेंटेंस नामुकम्मल छोड़ूं तो आप लोग उसको कंप्लीट कर दिया करें। इस शिर्क को अच्छी तरह समझो। देखो, इस्लाम जिस शिर्क को दुनिया से मिटाने के लिए आया है ना, वो सबसे ज्यादा ये वाला शिर्क था। जब हम मुशरिकीन से कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, तो पता है क्या जवाब देते हैं? कि पुलिस को भी तो आप मदद के लिए पुकारते हो, हैं? जब पुलिस मदद कर सकती है तो नबी मदद क्यों नहीं कर सकते? औलिया अल्लाह मदद क्यों नहीं कर सकते? तो होप समझो कौन सी मदद शिर्क है और कौन सी मदद शिर्क नहीं है। यह फर्क को बहुत अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। देखो, मुझे प्यास लग रही हो, मैं आपसे कहता हूं भाई पानी पिलाओ, मैं आपसे मदद मांग रहा हूं ना। खुद भी तो मैं उठ के जा सकता था ना नलके तक, लेकिन मैं आपसे मदद मांग रहा हूं, भाई मुझे पानी पिलाओ। तो अब आप पानी पिलाएंगे, चलते हुए जाएंगे, नलका खोलेंगे, गिलास नीचे रखेंगे। पानी का काम है ऊपर से नीचे आना। ये जितने काम हैं, इन सब की कोई साइंटिफिक लॉजिक है या नहीं है? क्या ख्याल है? जब टांगे हिलाई जाती है तो हिलती है, फिर आदमी मूव करता है कि नहीं करता है? भाई चलता है कि नहीं चलता? जब नलका खोलेंगे तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? इसी वजह से गिलास नीचे रखा जाता है। गिलास की दीवारें हैं जो पानी को कवर कर लेती है, गिरने से रोकती है। फिर जैसे ही वो भरता है आप नलके से बंद कर देते हैं, फिर आप चलते चलते खरामा खरामा वापस आते हैं और फिर आप पेश करते हैं। तो ये सारे काम असबाब के तहत हो रहे हैं, इनकी एक लॉजिक है। इनमें से कोई भी काम इलॉजिकल नहीं है। क्या ख्याल है भाई? ये सब समझ में आ रहा है? तो हम जब पुलिस से मदद मांगते हैं तो पुलिस से मदद का मतलब क्या होता है? पुलिस वाले आएंगे मोबाइल लेके, आना चाहिए, आए ना आए ये उनकी मर्जी है। आना तो चाहिए ना उनको। अगर आ गए, मोबाइल लेके आएंगे, चोर को पकड़ेंगे, बिठाएंगे गाड़ी में, आपको की हिफाजत करेंगे। ये सारे काम असबाब के तहत हो रहे हैं। ये वाली मदद शिर्क नहीं है, ये किसी से भी मांगी जा सकती है। शिर्क वो मदद है जो असबाब से ऊपर हो, जिसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक बोलो नहीं हो। मिसाल के तौर पर मियां बीवी की शादी हो गई, औलाद नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी मदद करो,
ہمیں اولاد چاہیے، ڈاکٹر مدد کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھائی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے، اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ، اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے۔ عورت کا ٹیسٹ کرے گا کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے، اس کی میڈیسن دے گا۔ جتنے بھی اسباب ہیں وہ سائنٹیفک اسباب اختیار کرے گا، اولاد ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ہماری مدد کی ہے، ہم نے اس سے مدد مانگی تھی۔ یہ مدد مانگنا شرک بولو نہیں ہے، جائز ہے۔ صبح شام لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ شرک میں نہیں آتی۔ شرک میں کون سی مدد آئے گی؟ 90 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام، سر کے بال ہو گئے سفید، بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے، بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی۔ واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں، جیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں نا، ایسے سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں، صحیح ہے نا، ایسے سفید بال۔ ایک آدھ بال بھی کالا ہونا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آخری، ابھی جوانی کے کچھ علامتیں باقی رہ گئی ہیں، بالکل سفید، اور بیوی بانجھ بھی اور بوڑھی بھی، 90 سال کے ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ اگر 90 سال کے ہو جاؤ اور آپ کی بیگم 88 سال کی ہو، اور آپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت اچھا، گئے بھی آپ بیساکھی کے ساتھ، کمر آپ کی جھکی ہوئی ہے، اور وہ بیچاری بڑھیا ویل چیئر پہ آ رہی ہے، ویل چیئر پہ بیگم کو لے کے جا رہے ہو اور آپ خود بھی ویل چیئر پہ ہو، کوئی پیچھے سے دھکا لگا کے دونوں کو لے گیا، کھانس بھی رہے ہو وہاں جا کے۔ اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب شادی کو 57 سال ہو گئے ہیں، اب تک اولاد نہیں ہے، کائنڈلی کوئی ایسی میڈیسن دے دیں، ہمیں آپ سے مدد چاہیے۔ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آپ کو اولاد کی میڈیسن سے زیادہ دماغ کی میڈیسن کی ضرورت ہے، یہی کہے گا نا۔ آپ غلط جگہ آ گئے، آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا۔ بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے۔ اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی، سورہ مریم میں ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں، قال رب انی وہن العظم منی، زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی، اس کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، کتنا مزہ آتا ہے یہ آیتیں پڑھنے میں کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ تو مسلمان کو ٹینشن کیسی بھائی؟ پھر اللہ کیوں یہ واقعات بتا رہا ہے کہ میں نے زکریا کو بغیر اتنے بڑھاپے میں اولاد دے دی اور میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ سب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے۔ اب میرا موضوع چینج نہ ہو جائے، جو توحید پر میں ہوں اسی پر رہے۔ مسلمان تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے اللہ ہے، وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ آپ کے سالوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دوسری، استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تو میرے ذہن میں مثالیں بہت، یعنی سالے ہوں گے پھر بھی آپ کی دوسری ہو جائے گی اگر وہ چاہے۔ سالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا۔ میں عادت سے مجبور ہوں، کیا کروں بھائی، میں مجبور ہوں عادت سے، میں نے کی ہے اتنی ٹینشن لے کے، تو کچھ تو میرا فرض بنتا ہے نا، کچھ تو میرا حق بنتا ہے، فرض نہیں حق بنتا ہے نا۔ اچھا خیر، تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اب آپ ڈاکٹر کہہ رہے بھائی 90 سال کے ہو گئے، ویل چیئر پہ آ رہے ہو، گھٹنوں میں تمہارے پانی ختم ہو گیا، اب تو اس میں پانی ڈلوانے کے لیے آؤ میرے پاس، کیا خیال ہے؟ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا آج کے نوجوانوں کے بارے میں، آج کل کے نوجوانوں کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے، تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے، آئینہ گرد گرد کیسا ہے، یعنی چہرے کے آئینے پہ یہ گرد کیسی آئی ہوئی، چہرے پہ رونق نہیں ہے، کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے۔ یہ کنوارے چھڑے چھاٹ نوجوانوں کے بارے میں۔ اچھا خیر، تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب ہو، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو، آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا،
جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، قال رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں کہ تو میری دعاؤں کو قبول کرے گا، اس سے میں نا امید نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً وحی آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پہلے ہی اللہ نے ابھی الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کیا ہے بھائی، زکریا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا اولاد بھی ہوگی، بغلام لڑکا ہوگا، اور اسمہ یحییٰ، اس کا نام اللہ نے پہلے رکھ دیا، یحییٰ نام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیا، اور اے زکریا اتنی بڑی نعمت کہ اس نام کا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یہ نام میں نے تیرے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، بڑھاپے میں ان کو اولاد دوں گا، تو اولاد بھی منفرد اور نام بھی منفرد، اور سیدن و حصورا، سردار بنے گا قوم کا، حصورا انتہائی پاک دامن اور شریف ہوگا، انتہائی پاک دامن۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے کیسے بچہ پیدا ہو جائے گا، میں تو بوڑھا، ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، ہے بھائی ابھی دعائیں مانگ رہے تھے، جب اللہ نے خوشخبری دی ہے تو کہتے ہیں اللہ یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا۔ بعض دفعہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کو خود اشکال ہو رہا ہوتا ہے یہ ہو کیسی گئی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اے زکریا تجھے تعجب کیسے ہو رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ۔ منی کیا ہوتی ہے، ماں کے رحم میں وہ منی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، لیور، دماغ کی ہزاروں رگیں، دماغ کی رگوں کو آپ کھینچ کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی بڑی رگیں ہوتی ہے دماغ میں، پوری پائپ لائنوں کا ایک جال اللہ نے ایسے پریس کر کے نا دماغ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے، اور یہ سب چیزیں بنتی کس میں ہے، پانی کے قطرے میں، پانی پہ تصویر بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہوں۔ یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا، کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں۔ آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی۔ آپ کہیں بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں بغیر میٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ اب ڈاروین کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع، بندر سے بنے ہم۔ بندر کیسے بن گیا تھا بھائی، بندر کسی اور چیز سے بنا تھا، وہ کس سے بن گئی تھی، وہ کسی اور چیز سے، وہ کسی اور، ابتدا کیسے ہوئی؟ اینڈ میں جا کے ڈاروین پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا، بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں، سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ تو خوب سمجھ لو اسلام میں
اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس، ہم مانتے ہیں، لہذا ہم توحید پرست ہیں۔ لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو، مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں، بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔ عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں۔ خلقہ من تراب، تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں، ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے۔ لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا۔ وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا۔ کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے، کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی۔ تو اللہ تو دے سکتا ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کے سے ہو نا؟ تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے، تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے، لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے دے دی ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو، قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے۔ مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں، مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے، لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے۔ دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی، مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے، اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی، گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا، بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے۔ اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی، وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے۔
ہم لوگ کے یہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں, ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں, یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ, لائف کو انجوائے کرو گے آپ. اتنی بارشیں ہوتی ہیں, اب تو موسم چینج ہو گیا نا, اتنی بارشیں کہ رکشے ڈوب جاتے ہیں. ناگن چورنگی ہمارے یہاں مشہور ہے نا, گاڑیاں الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں پانی کے بہاؤ میں, گٹر ابل رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ پانی, نلکا کھولا گیا اس میں پانی نہیں ہوگا. اس انداز سے ہم جیتے ہیں, آپ اندازہ لگاؤ, تبھی تو اتنا کانفیڈنس ہے. اتنے پانی کے باوجود بھی نلکوں میں پانی نہیں ہے. خیر, تو حکومت کیا کرتی ہے بھائی, انتظام حوالے کرتی ہے. بھائی یہ پانی کا وزیر ہے, یہ تعلیم کا وزیر ہے, یہ فلاں کا, اس کے اختیارات فلاں کو, تبھی ہم وزیر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھائی امن, جو امن خراب ہوگا تو اس کو کنٹرول کرنا تھانے کی ذمہ داری ہے. ڈکیتیاں ہو رہی ہو تو کہاں جائیں گے بھائی, تھانے میں جائیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں, میرا علم اتنا کامل ہے کہ مجھے کسی کو اختیارات دے کر اپنا وزیر بنانے کی ضرورت نہیں. لہذا نہ میں نے کسی فرشتے کو اختیارات دیے, نہ کسی پیغمبر کو اختیارات دیے. قرآن بار بار کیوں بتاتا ہے کہ پیغمبروں نے مصیبت میں اللہ کو پکارا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اگر ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے. یہ